अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल कुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान और दुआ। रमज़ान और दुआ का गहरा ताल्लुक़ है। पहली बात तो यह है कि रमज़ान में दुआ की बड़ी अहमियत और फजीलत है। कबूलियत दुआ का मौसम है। लेकिन जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई उसको देखना भी ज़रूरी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ को मुस्तरद नहीं किया जाता। ये रिवायत सुनन इब्ने माजा की है 1753 नंबर पर। रोज़ादार दुआ करे और दुआ रद्द ना हो, आखिर क्यों? कितने ही लोग हैं जो दुआएं करते हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। रोज़ादार ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसकी दुआ कबूल होती है? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रोज़ों के अहकामात के दरमियान जहाँ रमज़ान के महीने का तज़किरा है, वहीं पर यह इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। रमज़ान में मोमिन रोज़े रखते हैं, रब के करीब होते हैं, उसकी इताअत और इबादत के लिए हरदम हाजिर रहते हैं। क्या ही बात है रोज़ादार की, वो अपने रब के हुक्म से खाना छोड़ देता है, रब के हुक्म से उसकी फर्मा बरदारी के लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। दुआ कैसी इबादत है? दुआ में कोई गिड़गिड़ाए तो जान लें कि वो रब के करीब है, उसे अपने रब पर बड़ा एतमाद है। सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या हमारा रब करीब है? अगर ऐसा है तो हम उससे मुनाजात करें, या वो दूर है? अगर ऐसा है तो हम बुलंद आवाज से उसे बुलाएं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की थी कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दें कि मैं उनके करीब हूं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सहाबा कराम ने अल्लाह ताला को ऊंची आवाज से पुकारा था कि तुम बहरे को नहीं पुकारते और ना ही गैर हाजिर को पुकारते हो, बेशक तुम सुनने वाले और देखने वाले को पुकारते हो, वो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। ये रिवायत सही बुखारी की है 7386 नंबर पर। दुआ क्या है? दुआ अपनी हकीकत के एतबार से दिल का अमल है, ये लफ्जी अमल नहीं है। जितनी ज्यादा दिल के अंदर सलाहियत होगी, दुआ में उतनी ही तासीर होगी। इसी से रोजे और दुआ का, रमज़ान और दुआ का ताल्लुक भी पता चलता है। रोज़ा इंसान के दिल की ताकत को बढ़ा देता है, इस्तेदाद बढ़ाता है। जब दिल की इस्तेदाद बढ़ती है तो दुआ आम दुआओं से बहुत कीमती हो जाती है। और हकीकतन रोज़ा भी तो वही है
جو دعا میں ڈھل جائے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ آسمانوں پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آدم علیہ السلام کو رب العزت نے تخلیق کیا، سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا اور انہیں روکا گیا کہ وہ اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے، اور ان سے غلطی ہو گئی، شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ پھر ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ قرآن حکیم میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، تلقا سیکھ لیے۔ تلقا کے لفظی معنی ہے ملنا، ریسیو کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا ریسیو کیا؟ کچھ کلمات، پھر اس کے مطابق دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ تلقا کی کون سی صورت تھی؟ یہ الہام کا معاملہ تھا۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں یہ ایک روشنی ہے جو مومن کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ جب کسی بندے پر رجوع اللہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا ہے۔ اس وقت اس پر ربانی کیفیات طاری ہوتی ہیں جو دعا میں ڈھل جاتی ہیں۔ ایسی ہی دعا ربانی دعا کہلاتی ہے، جس کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو عبدیت کے مقام تک پہنچاتا ہے، جو بندہ بن کے رہتا ہے، جو غلامی کے لیول پر آ جاتا ہے۔ گہرا احساس جب بندے پر طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی زبان سے ذکر اور دعا کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہی ربانی دعا بن جاتے ہیں۔ رب العزت نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے دعا کا حکم اس لیے دیا کہ یہی بندے اور رب کے درمیان حقیقی تعلق ہے۔ اس کائنات میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دل کے پورے یقین کے ساتھ پکارے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جواب برسوں یا صدیوں کے بعد آئے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دینا جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، جو انہیں حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور صدیوں بعد یہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ تو وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس وقت وہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں؟
کیا وہ گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے؟ کھلی آنکھوں سے سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی بارش میں، سیلاب میں بھی اس گھر کا طواف نہیں رکا۔ اس گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سجدہ کرنے والے، طواف اور اعتکاف کرنے والے موجود نہ ہوں۔ برکتیں اتنی ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جب کبھی کوئی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے، جب اپنے دیش سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے امید باندھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا، جس سے امید باندھنے والا کبھی اس کائنات میں تنہا نہیں رہا، جس سے امید باندھنے والے کو اللہ تعالیٰ معزز کر دیتا ہے، جس سے امید باندھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ قوت، طاقت اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ امید رکھنے والے کے لیے امید کا صرف ایک ذریعہ ہے، سارے اسباب کٹ جائیں تب بھی اس سے رشتہ نہیں کٹتا۔ جو لوگ کسی مومن کو تنہا کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں، تعلقات کٹ جائیں، انسان ساتھ چھوڑ جائیں، کیا مومن کو بھی کوئی کاٹ سکتا ہے؟ کیا مومن کی قوت بھی ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنے رب پر امید رکھتا ہے، وہ تو اس سے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا، وہ کبھی اسے محروم نہیں رہنے دیتا۔ اس ایک اللہ کا خوف ہو تو انسان کے لیے سارے خوف ہیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی ایک اللہ کے ساتھ ناطہ جوڑنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ دولت ہے کہ مومن کہیں بھی چلا جائے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر، اس سے امید باندھ کر، اس سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ اس سے دعا کریں، کیوں نہ اس پر امید باندھیں، کیوں نہ اس پر اعتماد کریں۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ایک اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب کبھی کوئی ایک اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن پر لگے ہوئے سیاہ دھبے مٹا دیتا ہے، اس کا سیاہ دامن سفید کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے وہ زمانے بھر میں سب سے منفرد اور معزز ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا سچا فہم، سچا شعور اور ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ ہم تجھ سے دعائیں کریں اور تو ہمیں عطا کرے، ہم تجھ سے مانگیں اور تو کبھی ہماری مانگوں کو پورا کرتے ہوئے نہ تھکے۔ یا ارحم الراحمین، دعا کی توفیق دے، الہی دعائیں کرنا سکھا دے۔ ہاں، دعا تو ایک لمبی رسی ہے، دعا تو ربانی رابطہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے ساتھ ہرگز کوئی تباہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت موارد الزمان کی ہے، 2398 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کو قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ صحیح بخاری کی روایت 1145 نمبر پر ہے۔ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو جائیں، وہ جس کا پیٹ بھوکا رہ جائے، کثرت سے دعائیں مانگ کر، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا وصف بتایا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ تو دعا کرنے والا روزہ دار ہو، رمضان کا مہینہ ہو، دعائیں کیسے قبول نہ ہو جبکہ دل کا یقین ہو اور رب کے آگے اپنے آپ کو بچھا کر دعا مانگی ہو۔ لیکن دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اس پر اپنا فضل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ پختہ ارادے سے دعا مانگے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7473 نمبر پر۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ قبولیت کے اوقات کو پیش نظر رکھے۔ مثلا سجدوں میں دعا کرے، اذان اور تکبیر کے درمیان کرے، رات کے آخری تہائی حصے میں دعا کرے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرے، نماز عصر کے بعد، عرفہ کے دن، جمعے کے دن آخری گھڑی میں۔ یہ عمومی طور پر سارے سال دعاؤں کے اوقات ہیں، اور رمضان میں سحر و افطار کے اوقات دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ ان میں ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا مانگنے والا دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ پھر دعا میں مسجع اور مقفع عبارات استعمال نہ کرے، تکلف نہ کرے، نہ اپنی حد سے تجاوز کرے، سادگی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا آپ بچھا دے، گڑ گڑا کر دعا کرے۔ پھر گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ یہ دعا کے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے کتنی غنیمت کی گھڑیاں ملتی ہیں، جبکہ سخت بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے رب سے مانگ لیں۔ سحر کے وقت اللہ حی و قیوم کی بارگاہ میں التجائیں کریں، کیونکہ ہم فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، ہم فانی ہیں اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا ہی دعا تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کون ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ تو دعا کیجئے اپنے رب سے
کہ ہم سب کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دے۔ کون ہے جو والدین کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو معاف کر دینا جس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ الہی ہمیں معاف کر دینا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ کون ہے جو اپنے کام کی آسانی نہ چاہتا ہو؟ تو دعا کیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی تو کہا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما۔ کون ہے جسے معافی کی ضرورت نہ ہو؟ دعا کی تھی، اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ بلا شبہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے میرے رب، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ مجھے اختلافی مسائل میں حق کی ہدایت دے اپنے حکم سے، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 770 نمبر پر۔ دعا کر لیں، دعا فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دعا سے خیر اور بھلائی ملتی ہے، نقصان سے بچتے ہیں۔ دعا اگر دنیا میں قبول نہ ہو تو اجر ملتا ہے، توشہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ دعا خالص توحید ہے۔ دعا کے بعد لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی لالچ نہیں رہ جاتی۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، قوت والوں کا رب ہے۔ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانا۔ الہی، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ الہی، اپنی طرف سے ہم پر اپنی رحمتیں برسا دیجئے۔ الہی، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، الہی ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دعاؤں کی قبولیت والا رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان میں ہمیں دعاؤں کی حقیقی لذت نصیب فرمائے، اور الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔